मेरी उम्र 35 साल थी। मेरा नाम पायल था और मैं अपने घर की सबसे आखिरी लड़की थी जिसकी शादी होना बाकी थी। और शादी इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि मेरा वज़न बहुत ज़्यादा था। जो भी आता मेरे मोटापे के देखकर वापस चला जाता। अब तो मेरा दिल टूटने लगा था। मैं अपने मोटापे को कम करने के लिए कई नुस्खा कर चुकी थी, पर कोई भी काम नहीं आया था। इन्हीं दिनों अम्मा ने देख देख कर भाई की शादी कर दी, क्योंकि मेरी वजह से भाई की शादी भी रुकी हुई थी। पर भाई ने अब मुझे बददुआएं देने लगा था। अम्मा ने सोचा कि बेटी की शादी फिर हो जाएगी, पहले बेटे की ही शादी करती हूँ। बहू घर आएगी तो कोई ना कोई नया रिश्ता भी हाथ आएगा। लेकिन फिर जब अम्मा ने भाभी को ब्याह कर लाई तो मैं देखती रह गई। भाभी इंतहाई खूबसूरत, पतनी बद पतली बदन वाली और गोरी और बहुत खूबसूरत थी। उसे जो देखता देखता ही रह जाता। मैं बहुत खुश हुई थी, लेकिन मुझे थोड़ा सा जलन भी हुआ था। थोड़ी ही दिनों में मेरी भाभी से मेरी दोस्ती हो गई थी। भाभी मुझसे बातचीत नहीं करती थी, लेकिन मैं उससे उसकी स्मार्ट होने का राज पूछना चाहती थी। कुछ दिन में ही मेरे भाभी के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई और अब भाभी मुझसे कहती, तुम भी जल्दी से शादी कर लो। मैं भाभी से पूछती कि मैं शादी कैसे कर लूं? मेरे पास तो ना आपकी जैसी खूबसूरती है और ना ही मेरा वजन ऐसा है कि कोई मुझे नजर भर के देखे भी। भाभी बोली, इसमें क्या है, मैं तुम्हारा सारा इलाज कर दूंगी। मैं भाभी को हैरान होकर देखने लगी कि भाभी मेरा इलाज कैसे करेगी। बोली कि तू अभी कपड़ा बदल ले, हम डॉक्टर के क्लिनिक चलते हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। आज पहली बार किसी ने मुझे डॉक्टर के पास जाने को कहा रहा था, वरना सभी लोग यही कहते कि रोती बहुत तो खाती है, कम कर ले तो ठीक हो जाएगी। भाभी ने बाहर जाकर एक रिक्शा रोका, फिर मुझे बहुत आहिस्ता के साथ उसमें बैठने को कहा और बोली, चलो मैं तुझे क्लिनिक में लेकर चलती हूँ। मैं बहुत खुशी खुशी भाभी के साथ बैठी। हम तकरीबन आधे घंटे में एक क्लिनिक में पहुंचे थे, लेकिन मुझे बहुत हैरत हुई कि इस क्लिनिक पर कोई बोर्ड वगैरह नहीं लगा हुआ था, ना ही इसमें कुछ ज़्यादा लोग थे। मेरी जैसी औरतें वहाँ कोई बैठी हुई थी, बल्कि बहुत औरतों के चेहरे पर बड़े बड़े दाग धब्बे और दाने थे। उन्हें देखकर मुझे अपना काफ़ी बेहतर लगा। थोड़ी ही देर के बाद एक लड़की अंदर आई और उन सब औरतों को देखने लगी जो कि उस कमरे में बैठी हुई थी। फिर उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उसने बहुत ही अजीब अंदाज में मुस्कुराते हुए मेरे भाभी का इशारा किया। भाभी ने भी उसे इशारे ही इशारों में कुछ कहा। मुझे देखकर बाहर ले आई। वो औरत मुझे देखकर बहुत खुश हुई। भाभी ने मुझे कहा, ये औरत तुम्हें जो भी पूछे सीधा जवाब दे देना, फिर ये तुम्हें बड़ी डॉक्टरनी के पास लेकर जाएगी। इससे तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। मुझे क्या पता था कि मेरी किस्मत बदलने वाली है और मैं भाभी पर भरोसा करके मैं एक बहुत बड़ी गलती करने वाली हूँ। वो लड़की मुझे कमरे में लेकर गई। वहाँ पर भाभी मौजूद नहीं थी। मुझसे कहने लगी, तुम्हारी मोटापे को नापना पड़ेगा, पता लगाने पड़ेगा कि जिस्म में पानी कितना है और चर्बी कितनी। तुम इस बेड पर लेट जाओ, मैं मशीन लेकर आती हूँ। मैं बहुत हैरान हुई, लेकिन भाभी ने कहा था कि चुपचाप इस औरत की बात मान लेना, कि ऐसा ना हो कहीं बाद में मसला हो। उसके कहने के मुताबिक मैं फौरन ही बेड पर लेटकर आंखें बंद कर ली। उसके बाद ना जाने भगवान क्या हुआ, मैं कुछ नहीं जानती। कुछ ही देर हुए कि आवाज़ आने लगी। शायद वह औरत कमरे में दाखिल हुई थी। बस फिर क्या था, मेरी आंखों में किसी ने पट्टी बांधी। मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि भाभी भी आसपास नहीं थी। पट्टी बांधने पर मुझे पता नहीं चला, लेकिन जब मेरी पट्टी खोली तो मैं बिल्कुल वैसी की वैसे ही थी। मुझ में कोई बदलाव नहीं आई थी और ये अमल तकरीबन 5 से 7 मिनट का था। अलबत्ता मुझे पूरे जिस्म में जलन सी महसूस होने लगी। मैंने उस औरत से पूछा कि ये क्या था, मेरे साथ तुमने क्या किया है? बोली कि मैंने तुम्हारा अल्ट्रासाउंड किया है। इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? अल्ट्रासाउंड? मेरे दिमाग में फिर से बातें घूमने लगी। अल्ट्रासाउंड तो उस औरत को किया जाता है जिनको बच्चे वगैरह का कोई मसला हो। फिर अल्ट्रासाउंड के लिए पेट पर एक खास किस्म का पानी लगाया जाता है और मशीनें भी दूसरी होती हैं।
اس عورت نے مجھے تو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، پھر کون سا الٹرا ساؤنڈ تھا جو بنا دیکھے ہو گیا؟ لیکن مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا، پر وہ مجھے اپنے سامنے بیٹھا کر مجھ سے باتیں کرنے لگی کہ تمہیں کب سے موٹاپا ہے، کھاتی کتنا ہوں، میری ساری باتیں جو میں بول رہی تھی وہ ایک کاپی پر لکھتی جا رہی تھی۔ یہاں تک کہ ساری جانکاری پوری ہو گئی تو اس نے مجھ سے کہا، اب تم باہر جاؤ اور اپنے بھابھی کو اندر بھیجو۔ میں ڈرتے ڈرتے باہر چلی گئی۔ مجھے تو پتا بھی نہیں تھا کہ میرا وزن کم بھی ہو پائے گا یا نہیں۔ بھابھی کو میں نے اندر کمرے میں بھیج دیا اور میں خود دروازے کے باہر کھڑی ہو گئی۔ مجھے دراصل عجیب لگ رہا تھا کہ میں یہاں پر کھڑی رہی، تبھی دروازے کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ میری کانوں میں بھابھی اور اس عورت کی باتیں پڑنے لگی۔ اس کے بعد مجھے اندر سے ہنسنے کی آواز آئی۔ تب میں حیران ہو گئی کہ بھابھی کی اس عورت سے اچھی دوستی تھی یا پھر جانتی تھی پہلے سے ہی، کیونکہ ان دونوں کی ہنسنے کی آوازیں باہر تک آ رہی تھی۔ خیر میں کچھ کر نہیں سکتی تھی، میرا ہی بھابھی میرا سب کچھ تھی۔ بھابھی تھوڑی دیر کے بعد کمرے سے باہر آئی۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ کہنے لگی، جلدی سے گھر چلو، اب کافی دیر ہو گئی ہے، تمہارا بھائی بھی آنے والا ہوگا۔ میں بھابھی کی اس ہڑبڑی کو سمجھ نہیں پائی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے آ گئی۔ بھابھی نے فوراً ہی جا کر روڈ پر ایک رکشہ کیا اور اس میں بیٹھ گئی۔ پھر پورے راستے میں بھابھی نے مجھ سے کوئی بھی بات نہیں کی، وہ گمسم ہی رہی تھی۔ آدھے گھنٹے میں ہم گھر پہنچ گئے۔ بھابھی نے رکشے والے کو پیسے دیے اور واپس بھیج دیا۔ رکشے والا مجھے دیکھ کر بڑی افسوس بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ لگتا تھا جیسے اسے کچھ معلوم ہو، مجھے کچھ بتانا چاہتا ہو۔ اس نے مجھے آواز بھی دی، رکیے، کچھ بات سنیے۔ بھابھی نے اسے جھڑک کر وہاں سے بھگا دیا تھا۔ میں بہت پریشان ہوئی تھی۔ میرا تو دل چاہ رہا تھا کہ میں بھابھی سے ساری باتیں پوچھ لوں اور اس سے کہوں کہ میں بھائی کو بتا دوں گی، لیکن میں کیا کر سکتی تھی؟ میرا وزن بہت زیادہ تھا اور اس کے لیے بھابھی کو ہی میرا علاج کروانا تھا۔ جیسے ہی ہم گھر میں داخل ہوئے، بھابھی مجھ سے بات کرنے کے بجائے سیدھے کمرے میں داخل ہو گئی۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے گئی کہ شاید وہ میرے علاج کے بارے میں مجھے کچھ بتائیں گی، مگر انہوں نے فوراً سے دروازہ بند کر لیا اور میں باہر بھوت کی طرح کھڑی دیکھنے لگی۔ کافی دیر بھابھی کا انتظار کیا، مگر وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ میں اسی طرح عجیب عجیب خیال سوچ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ تبھی اماں نے مجھے بلایا، کہا کہ بھابھی تم کو بلا رہی ہے۔ میں باہر گئی تو بھابھی بہت خوش لگ رہی تھی۔ میرے گلے لگ کر بولی، تو سب سے میری اچھی بہن ہے کہ میں آج بہت خوش ہوں، تیرا علاج بھی ہو ہی جائے گا۔ میں بہت خوش ہوئی۔ بھابھی کے چہرے پر خوشی کے رنگ چھلک رہے تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے پرس سے 1000 روپے نکال کے دی اور بولی، لو، جو بھی دل کرے میری طرف سے کھا لینا۔ میں پریشان ہو کر بولی، بھابھی تو مجھے موٹاپے کا علاج لے کر گئی تھی اور اب کھانے کے لیے مجھے پیسے دے رہی ہو؟ یہ کیا بات ہوئی؟ میرے پوچھنے پر بھابھی ہنس پڑی، ارے اس میں کیا بات ہے، تم کھانا پینا کر لو، کل سے تم اچھی طریقے سے ڈائٹنگ کرنا اور میں تمہارا علاج بھی کروں گی۔ اور ہاں، اس ڈاکٹرنی نے مجھے دوا بھی دی ہے، اس دوا سے تمہاری پیٹ کی چربی 2 ہفتے میں ختم ہو کر نکل جائے گی۔ یہ بات سن کر میں بہت خوش ہوئی۔ اچھا، سچ میں؟ مجھے تو لگا تھا کہ اس میں کچھ خطرے والی بات ہے، یہی کہ شاید میں لا علاج ہوں یا میرا کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ میری بات سن کر بھابھی ہنس پڑی اور بڑی ہی شیطانی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجا کر بولی، تمہارا علاج ممکن ہے میری جان، بس تمہیں تھوڑا صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ بھابھی کی ایسی باتیں سن کر میں خاموش ہو گئی۔ اس ہلے گلے میں مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میرا بڑا بھائی بھی گھر آ گیا۔ میرے اور میرے بھائی نے خوب مزے کیا۔ ہم لوگوں نے باہر سے کھانا منگوایا اور کھایا۔ اس سب میں اپنی دوا کے بارے میں بھول گئی تھی۔ جب سب کاموں سے فارغ ہو کر بھابھی میرے کمرے میں آئی، ان کے ہاتھ میں چھوٹی سی سیسی کی بوتل تھی۔ میری طرف دیکھتے ہی بولی، ڈاکٹرنی نے مجھے دی ہے، اس سے کیا ہوگا، یہ تو بہت تھوڑی سی دوا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ یہی تو سب سے اثر دوا ہے، اسی سے تو ہی اثر ہوگا۔ یہ کہہ کر بھابھی مجھے وہ بوتل دکھائی۔ اس میں کسی خاص قسم کا تیل تھا۔ بھابھی نے مجھے بتایا کہ اسے ناک میں ڈال کر رات بھر سو جانا ہے، صبح اٹھوں گی تو میرے بدن میں وزن کم ہونے کے لیے بہت ساری بدلاؤ آنے شروع ہو جائیں گی۔ بھابھی کی بات سن کر میں بہت خوش ہوئی۔ بھابھی نے کہا
یہ دوا بہت مہنگی ہے، میں نے تمہارے لیے 10,000 روپے کی لی ہے، اس کا بہت خیال کرنا، ایک ایک قطرہ تیل کا ناک پر ڈالتے رہنا، اس سے تمہیں بہت زیادہ مدد ملے گی۔ میں بھابھی کی بات سن کر بہت شکر گزار ہوئی۔ پھر اچانک بھابھی کو کچھ یاد آیا اور وہ بولی، بات سنو، تم اس دوا کو کھانے کے بعد اپنے کمرے میں ہی رہنا، ادھر ادھر نہ جانا، اس سے نیند بہت آتی ہے۔ جی بھابھی، میں کہیں نہیں جاؤں گی، آپ فکر نہ کریں، پورا کورس کروں گی۔ اچھی بات ہے، چلو میں چلتی ہوں، رات بہت ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کر بھابھی میرے کمرے سے چلی گئی اور میں اس شیشی کو دیکھنے لگی۔ شیشی بہت چھوٹی سی تھی، اس میں ایسا لگتا تھا کہ تیل نہیں، بس زہر کا قطرہ ہو۔ میں نے شیشی کو کھولا تو ایک عجیب سی بدبو میرے ناک میں ٹکرائی تھی۔ پھر میں نے دروازہ بند کیا اور اس کا استعمال کرنے کے بعد میں سو گئی۔ مجھے اس رات بہت گہری نیند آئی تھی، کافی دیر میں سوتی رہی، بالکل ایسے جیسے کوئی بے ہوش ہوتا ہو۔ صبح کے 10 بجے اماں نے دروازہ زور زور سے بجایا۔ اماں کی آواز سن کر میں بھی بہت زیادہ ڈر گئی تھی، کیونکہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اٹھتے ہی میری نظر گھڑی پر پڑی تو میں حیران رہ گئی تھی۔ صبح کے 10 بج رہے تھے، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ میں صبح 10 بجے تک آج تک کبھی نہیں سوئی تھی۔ میں نے ہمیشہ اپنی زندگی مناسب طریقے سے گزاری تھی۔ پھر میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو اماں پر نظر پڑتے ہی پریشان ہو کر تو مجھے دیکھنے لگی۔ ارے بیٹی، کیا ہوا؟ تم تو بہت جلدی اٹھ جایا کرتی ہو، آج ایسی کیا بات ہو گئی؟ اماں کے کہنے پر میں خود کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ میرے جسم سے بھی بدبو آ رہی تھی، مجھے لگا جیسے میں کسی کیچڑ میں سوئی ہوں، کیونکہ میرے کپڑے سے بھی کسی عجیب قسم کی بدبو آ رہی تھی۔ مجھ سے سونگھا نہیں جا رہا تھا۔ وہ تو شکر ہے کہ اماں نے اس بات کو محسوس نہیں کیا۔ میں ناشتے میں جانے سے پہلے نہانے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نہا دھو کر باہر نکلی تو مجھے تر و تازہ محسوس ہوا۔ مجھے بہت برا بھی لگ رہا تھا کہ اس طرح سونے سے میرے کپڑے پہلے بدبودار کبھی نہیں ہوئے تھے، لیکن آج تو عجیب ہی معاملہ میرے ساتھ پیش آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں ناشتے میں گئی تو بھابھی بھی میرے ساتھ بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر بھابھی بہت خوش ہو رہی تھی، بولی کہ رات کو نیند کیسے آئی؟ میں بھابھی کو یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ مجھے بہت زیادہ نیند آئی، بلکہ نشے والی نیند آئی، کیونکہ اماں بھی ساتھ بیٹھی تھی۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے اس بات پر بھی ڈانٹ دے کہ تم بھابھی کے ساتھ اکیلے کلینک پر کیوں گئی تھی، تو میں چپ رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد بھابھی نے مجھے اپنے کمرے میں آنے کا اشارہ کیا۔ میں جیسے ہی اس کے کمرے میں گئی تو بھابھی بہت خوش تھی، بولی کہ دیکھو، وزن ایک دم کم نہیں ہوتا، تو انہیں کچھ مہینے محنت کرنا پڑے گا، اس تیل کا باقاعدگی سے استعمال کرنا پڑے گا، لیکن اس سے پہلے میں تمہارا ایک اور جگہ ٹیسٹ کروانا چاہتی ہوں۔ اس ٹیسٹ کے بعد زیادہ اچھے سے پتہ چلے گا کہ تمہیں کون سی دوا کی ضرورت ہے۔ تم تو جانتی ہو تمہارا موٹاپا خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے۔ اگر تم کسی سے شادی کرو گی تو وہ تو تمہیں اپنی ماں کے برابر سمجھے گا، کیونکہ تمہارا وزن 50 سال کی عورت سے بھی زیادہ ہے۔ یہ بات سن کر میں ڈر گئی۔ میں نے کہا، بھابھی، آپ کو جو ٹیسٹ کروانا ہے میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن بھگوان کے لیے میرے موٹاپے کا کچھ کریں۔ بھابھی نے بھی ڈاکٹری کا کورس کیا تھا، اس لیے مجھے ان پر بہت زیادہ بھروسہ تھا۔ بھابھی نے کہا کہ آج شام کو چلیں گے۔ شام کو میں تیار ہو گئی۔ بھابھی نے مجھے اسی طرح رکشے والے کو بلایا اور مجھے لے کر اسی کلینک پر چلی گئی۔ میں اس بار پوری اطمینان تھی، کیونکہ میں پہلے بھی اس جگہ آ چکی تھی۔ بھابھی بولی، تم سائیڈ میں کرسی لگا کر بیٹھ جاؤ، میں تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر صاحبہ کو لے کر آتی ہوں۔ میں کرسی پر بیٹھی، ڈاکٹر صاحبہ کچھ منٹوں میں آئیں۔ آتے ہی مجھ سے کہنے لگی، اب پتلی نظر آنے لگی ہو۔ یہ کہہ کر وہ بری طرح ہنسنے لگی، جبکہ میں حیران تھی کہ ایسا کوئی بھی ابھی تک نہیں کہا تھا کہ میں پتلی لگ رہی ہوں۔ کیا یہ مجھے بیوقوف بنا رہے تھے؟ میں نے دیکھا اس عورت کے ہاتھ پہ کپڑے تھے جو نئے لگ رہے تھے۔ اس عورت نے وہ کپڑے بھابھی کو دیے۔ بھابھی نے اس کپڑے کو لا کر مجھے دیے اور بولی، جاؤ، جا کر باتھ روم میں یہ کپڑے بدل کر لاؤ، پھر کیا اسی میں تمہارا چیک اپ ہوگا۔ میں نے کپڑے دیکھے تو وہ تو کسی دلہن کی طرح کپڑے تھے۔ جیسا کپڑا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ اس کپڑے میں میرے چیک اپ کا بندوبست ہوگا، کیونکہ یہ کپڑے اسپتال کے ہرگز نہ تھے۔ میں ہلکی نیلے کپڑوں سے واقف تھی۔
وہ تو بہت پہننے میں آرام ہوتے ہیں، جبکہ یہ کپڑے بہت زیادہ چمکیلے تھے۔ میں حیرت نگاہوں سے بھابھی کو اور اس لڑکی کو دیکھنے لگی۔ ارے جاؤ بھی، پہن کر آؤ نا، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، مجھے اور بھی مریض کے پاس جانا ہے۔ اس کے بعد میں اس کے روم میں آ گئی۔ میں باتھ روم میں جا کر وہ کپڑے لٹکائی۔ میں کپڑے چینج کر کے باہر آ گئی۔ وہ کپڑے مجھے پورے تھے، ورنہ اس طرح کے کپڑے مجھے پورے نہیں آتے تھے۔ وہ عورت مجھے کپڑے پہنا کر ایک کمرے میں لے گئی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ تم یہیں تھوڑی دیر بیٹھے رہو، اور ہاں، تمہیں وہ سامنے شیشے کو دیکھنا ہے، ہلنا ڈولنا نہیں ہے۔ میں اس عورت کے کہنے پر عمل کرنے لگی۔ سامنے ایک قدم پر شیشہ رکھا ہوا تھا، میں جسے دیکھ رہی تھی۔ یہاں پر مجھے بیٹھے کافی دیر ہو چکی تھی۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ تم اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ اور ہلنا نہیں، تمہارے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ میں تمہارے چیک اپ کے لیے بہت بڑی مشین کمرے میں سیٹ کر لی ہوں، اس سے تمہارا چیک اپ ہو جائے گا۔ پھر وہ مجھ سے اور بھی باتیں کی اور بولی اب تم لوگ گھر چلے جاؤ، مجھ سے 3 ہفتے کے بعد ملاقات کرنا۔ جو دوا میں نے تمہیں دی تھی وہ تم پر اثر کر رہی ہے، اس کے بعد سے تم ٹھیک ہونے لگ جاؤ گی۔ ویسے میں تو تمہارا وزن 5 کلو کم ہو گیا ہے، میں نے تمہارا وزن کر لیا ہے۔ وہ عورت بولی تو میں بہت حیران ہوئی، وزن ناپنے جیسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ میں اپنے گھر آ گئی۔ بھابھی اس بار بہت پریشان تھی۔ مجھے حیرت تھی کہ پہلے طرح وہ خوش نہیں لگ رہی تھی۔ انہیں دیکھ دیکھ کر میں بھی بہت پریشان ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیا بات ہے جو بھابھی اتنی پریشان ہے۔ جیسے ہی ہم گھر پہنچے، بھابھی مجھے لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ بولی اس عورت نے تم سے اور کیا کہا تھا؟ وہ بہت فکر سے پوچھنے لگی۔ کچھ بھی نہیں کہا تھا، وہ میرا چیک اپ کیا۔ لیکن بھابھی ان کپڑوں میں چیک اپ کون کرتا ہے؟ میں نے پریشانی میں پوچھا تھا۔ ہاں، اس بات پر فکر نہ کرو، بس تمہارا رشتہ جلد ہی ہو جائے گا، تم واقعی میں پتلی لگتی ہو۔ اب بھابھی نے بے خوشامد لہجے میں کہا تو میں چپ ہو گئی کہ شاید سب کہہ رہے ہیں تو میں پتلی لگ رہی ہوں گی۔ پھر بھابھی نے مجھے بتایا کہ تمہارے پتلے ہونے کی وجہ سے اب میں تمہارے لیے رشتہ لاؤں گی، تم فکر نہ کرو۔ بھابھی نے کہا میں تمہارے لیے بہت اچھا رشتہ لاؤں گی۔ جب بھابھی نے یہ کہا تو میں خوش ہو گئی تھی، لیکن گھر میں کسی نے بھی میری وزن کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ 2 دن کے بعد بھابھی نے مجھ سے کہا میں ایک اور رشتہ تمہیں دکھانا چاہتی ہوں، تمہیں پسند ہوا تو بتانا۔ وہ لوگ ہمارے گھر آ گئے 2 دن پہلے ہی مہمان بن کر۔ تقریباً ایک پورا خاندان ہمارے گھر آیا۔ بھابھی نے ان سب کو یہی بتایا تھا کہ میری نند کا رشتہ ابھی تک نہیں ہوا، مگر وہ سب لوگ تو جیسے مجھے پہلے سے ہی جانتے ہیں۔ ارے یہ تو وہی ہے، ان میں سے ایک عورت نے کہا۔ پھر اس لڑکی کو کچھ دکھانے لگی، بولی ارے یہ تو وہی ہے، نہیں یہ تو بہت موٹی ہے۔ بھائی پہلے ہی ہمارے خاندان میں ایسے لڑکیوں کا مذاق بنتا ہے، چلو یہاں سے۔ ان لوگوں نے تو مجھے سامنے سے ہی کہہ دیا کہ میں موٹی لگتی ہوں، پر ایسی لڑکی سے رشتہ نہیں کر سکتی۔ دل ٹوٹا تھا مگر میں خاموش رہی۔ ویسے بھی بھابھی نے کہا تھا کہ اگر تمہاری شادی یا رشتہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا تو پھر میں اپنے بھائی کے ساتھ تمہاری شادی خود کرواؤں گی، تم اس بات کی فکر مت کرو۔ اس کے جانے کے بعد بھابھی نے مجھے تسلی دینے لگی اور بولی یہ آخری لوگ تھے جن پر میں نے بھروسہ کیا، بس تم فکر نہ کرو، میں نے اپنے بھائی سے ساری بات کر لی ہے، اگر وہ تم سے شادی کرے گا تو تمہاری زندگی سنور جائے گی، بس تم ایکسرسائز کیا کرو۔ میرا بھائی بھی تم کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جایا کرے گا، اس سے تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں نے بھگوان کا دھنیہ کیا۔ کچھ ہی دنوں میں بھابھی کے بھائی نے میرے گھر میں رشتہ لے کر آ گیا۔ انہوں نے مجھے دیکھا تک نہیں اور میری شادی کی تاریخ طے کر دی۔ میں بہت خوش تھی، آخر بھابھی کا دیا ہوا ٹوٹکا کام کر گئی۔ لیکن بھابھی نے مجھے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ آئندہ وہ دوا استعمال نہ کرنا، اس سے تمہیں بہت نیند آتی ہے۔ میں نے بھابھی کی بات سمجھ لی تھی تو میں نے وہ دوا استعمال کرنا چھوڑ دی۔ میرے لیے زندگی بہت آسان ہو گئی تھی۔ میرا پتی مجھے دیکھتے ہی مجھ پر فدا ہو گیا اور بولا کہ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، تم بہت خوبصورت ہو۔ میں نے تو صرف اپنی بہن کے لیے تم سے شادی کی ہے، اپنی بہن کا گھر بچانے کے لیے، ورنہ تم جیسی عورت سے میں کبھی شادی نہیں کرتا۔ شاید یہ سوچ کر کہ تمہارا وزن زیادہ ہے، مگر تمہاری اصل خوبصورتی
میں نے آج دیکھی ہے۔ کیوں؟ بہن کا گھر بچانے کے لیے کیوں؟ میں نے اپنے پتی سے پوچھا۔ وہ بولا، میں یہ تمہیں بات نہیں بتا سکتا، میری بہن نے مجھے قسم دی ہے، ورنہ اگر یہ بات تم کو بتا دوں گا تو وہ ناراض ہوگی۔ میں نے اپنی پتی سے بڑی مشکل سے یہ بات نکلوا پائی، اور بات کو سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگا کہ میری بہن تمہاری موٹاپے کا علاج نہیں کر رہی تھی، دراصل تمہیں استعمال کر کے پیسے کمانا چاہتی تھی۔ اس کو اپنے برانڈ کے ماڈلنگ کے لیے بہت موٹی عورت کی ضرورت تھی، اسی وجہ سے وہ تم کو ایک ایجنسی کے پاس لے کر بھی گئی تھی، لیکن اس نے ان لوگوں سے کہا کہ تم اس طرح کی تصویریں نہیں بناؤ گی، اور تم کو کچھ بہانہ بنا کے دے، اسی لیے اس نے یہ سلسلہ چلوایا۔ ایک دو تصویریں تمہاری میگزین میں بھی چھپ گئی، لیکن اس بات پر تمہاری بھابھی بہت پریشان ہوئی کیونکہ تم مشہور ہونے لگی تھی۔ اگر یہ بات تمہارے بھائی کو پتہ چل جاتی تو وہ میرے بہن کو طلاق دے دیتا، بس اسی لیے اس نے تمہاری شادی کا بندوبست میرے ساتھ کر دیا۔ میرا پتی یہ کہہ کر تو خاموش ہو گیا۔ میرے ذہن میں آندھی طوفان کی طرح پچھلے گزرے واقعات چلنے لگے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بھابھی اپنے پیسوں کے لیے مجھے استعمال کرے گی، وہ بھی ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ لیکن اچھی بات یہ تھی کہ اس نے اپنے نقصان کا بھگتان کر دیا تھا، اپنے بھائی سے میری شادی کا بندوبست کر دیا تاکہ میں زمانے بھر میں ذلیل اور رسوا نہ ہوں۔ اپنے بھابھی سے میں کچھ کہہ نہیں سکتی، میرے پتی نے مجھے قسم دی ہے، ورنہ بھابھی میرے سامنے بہت شرمندگی ہوں گی۔ تو دوستو، آپ کو اگر یہ کہانی بہت اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے تمام دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا، اور ایسے ہی مزیدار کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔